बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता। आपका मेज़बान असमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम राबिता आप तक पहुंचा रही हैं प्रोड्यूसर नीबा बख्श मलिक, और प्रोग्राम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर। दुनिया भर में आप हमें सुन रहे हैं www.radio.gv.pk पर। और आज का प्रोग्राम राबिता आप फेसबुक पर लाइव भी देखेंगे। फेसबुक पर लाइव देखने के लिए आप फेसबुक पर जाइए, इस्लामाबाद स्टूडियोज, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियोज, प्रोग्राम राबिता सर्च कीजिए, हमारा पेज ज्वाइन कीजिए और हमें लाइव भी देखिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अहम मौजू के हवाले से। कल दुनिया भर में आलमी दिन मनाया गया नर्सिस के हवाले से, नर्सों के हवाले से, कि किस तरह से इनकी मेहनतें हैं, काविशें हैं, और किस तरह से हमारे मुआशरे में हेल्थ केयर सेक्टर में, सेहत के शोबे में क्या अहम किरदार अदा करती हैं। इस हवाले से बहुत सारे अहम पैगाम भी थे और हमने इस हवाले से गुफ्तगू भी आज हम शामिल रखेंगे। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं आज नवीद रिचर्ड साहब, चीफ ऑफ नर्सिंग हैं, और इनके साथ मौजूद हैं इमरान ख्वारी साहब, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। दोनों का ताल्लुक डॉक्टर अकबर टीचिंग हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नर्सिंग के शोबे के हवाले से बात की जाए तो जहाँ एक मरीज हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, मुख्तलिफ शोबाजात हैं अस्पताल के अंदर भी, वहीं पर जो नर्सिंग का शोबा है सबसे ज़्यादा पेशेंस, सब्र और मरीज़ को तसल्ली देना, मरीज़ का बारहा ख्याल रखना, फिर उसके मुख्तलिफ अद्वियात का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, और फिर उसके साथ साथ उसे बिल्कुल एक घर जैसा माहौल देना, ये सब एक बहुत भारी जिम्मेदारी शोबे पर भी है। जहाँ दीगर शोबा जाते हैं वहीं शोबे पर भी बहुत भारी जिम्मेदारी है, और इसका बड़ा अहम किरदार हमने देखा कोरोना वायरस के दौरान कि किस तरह से अपने प्यारों को, अपने अहल को छोड़कर जो नर्सिंग स्टाफ था, पैरामेडिक्स थे, डॉक्टर्स थे, फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, कोविड के लिए लड़े, और किस तरह से हमने भरपूर तरीके से जंग जीती। मैं समझता हूँ उसमें नर्सिंग शोबे का, नर्सिस का भी बहुत अहम किरदार है। सबसे पहले नवीद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। नर्सिंग का जो आलमी दिन है, इसे मनाने की क्या अहमियत है और इस साल का क्या खास दिन था? देखें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये। और नर्सिस के जो किरदार के ऊपर या जो नर्सिस के रोल के ऊपर आपने एक खराज तहसीन पेश किया है, वो बहुत खुश आइंदा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम नर्सिस की तरफ से। जो नर्सिस का आलमी दिन है, इसको मनाने की मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक दिन नहीं, शुरू में एक दिन मनाया जाता था और फिर ये एक हफ्ते पे इसको ले गए। अब मैं समझता हूँ कि नर्सिस का जो दिन है वो तो हर रोज है, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ जो मरीज का ताल्लुक है वो तकरीबन 90% रहता है, 10% रहता है। 90% जो नर्सिस हैं वो मरीज की देखभाल करते हैं और उनको घर जैसा माहौल देते हैं। बाज ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें घर वाले अपने मरीजों का सही ख्याल नहीं रख सकते या वो उस लिहाज से तजुर्बा नहीं रखते, तो वो नर्सिस ही होते हैं जो मरीज का ख्याल रखते हैं, उनको केयर और कंपैशन मुहैया करते हैं। तो नर्सिस के किरदार को तो हम जितना उजागर कर सकें वो कम है यकीनी तौर पर, और यहीं पर इनका अहम किरदार है। प्राइवेट सेक्टर भी इस हवाले से भरपूर कोशिशें कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखा कि बहुत एक्सपर्ट, वेल क्वालिफाइड और बहुत ही माहिर नर्सेस सामने आती हैं। इमरान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर में अगर नज़र दौड़ाते हैं तो जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बेशुमार हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स सामने आ रहे हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम किरदार है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल असमत साहब, सबसे पहले तो आपका और आपकी प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श साहबा का बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ये मौका दिया कि इतने इम्पोर्टेंट मौजू पे बात कर सकें। और जैसे कि आपका सवाल है कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑब्वियसली नर्सेज की ख़ास तादाद को मेंटेन करना और उनकी सर्विसेज बहुत पहले से ही रियलाइज़ किया गया। लेटर ऑन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ हेल्थ केयर में, तो नर्सिस की जो नीड है वो और उजागर हुई कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर ना के बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो नर्सिस की जो नीड है पाकिस्तान में, इसमें नवीद साहब बीइंग एक्सपर्ट इनटू द फील्ड, आई एम श्योर कि आगे रोशनी डालेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास होंगे। वो बहुत ज़्यादा है जी। जो मैं कम्युनिकेशन में, मीडिया में, हेल्थ केयर सेक्टर में जितने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये नोट किया। और अगले दिन हम कैजुअली मैं और नवीद साहब बात कर रहे थे कि जो यंगर जनरेशन है उसको अगर कोई एमलेसली किसी तरह की वो स्टडीज़ कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं या
بلکہ انہوں نے ایڈ کیا کہ کوئی اگر ایم بھی ہے لیکن اس کا کوئی بہت زیادہ اسکوپ نہیں ہے تو دے شوڈ تھنک اباؤٹ دس. تو ہم شور اس پہ یہ زیادہ ایکسپرٹلی بات کریں گے. بٹ آپ کا جو کوشچن تھا بنیادی طور پہ اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ نیڈ ہے ابھی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی نیڈ رہتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, اور گورنمنٹ میں ہوں یا پرائیویٹ میں ہوں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. جیسے نبی صاحب نے مینشن کیا کہ 10% ڈاکٹرز کا ایکسپوجر رہتا ہے اور 90% جو ایکسپوجر ہے 24/7 اگر کوئی مریض ہاسپٹل میں ہے تو اس کی جو کیئر ہے وہ نرسنگ کے ذمہ ہی ہوتی ہے. تو چاہے جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, ایکولی امپورٹنٹ. عمران صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے, جیسا ذکر کیا کہ اگر کوئی کسی جگہ کامیاب نہیں ہو رہا, اس کو لگتا ہے کہ اس کا کریئر نظر اس کو نہیں آ رہا, تو یہ وہ شعبہ ہے جو بے شمار اپرچونیٹیز لیے ہوئے اپنے اندر اور بے شمار مواقع ہیں اس کے اندر, تو اس جانب آنا چاہیے. نوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر اس سے پہلے کہ ہم اس شعبے کی جانب بڑھیں, اس شعبے کے پلس مائنس کا ذکر کریں, پروفیشن یا کریئر کا ذکر کریں, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بحیثیت چیف نرس جو اس وقت آپ خود کو دیکھتے ہیں, آپ نے ایک وقت گزارا اس فیلڈ کے اندر اور بہت سارے مریضوں سے ملے, بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کیا, ڈوئل پریشر ہوتا ہے ڈاکٹر کی جانب سے بھی, پیشنٹ کی جانب سے بھی, رسپانسبلٹی بھی یہاں پہ ڈوئل ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو پھر خاصی بہت آتے ہیں, لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض کا جو لواحقین ہیں وہ ڈاکٹر چھوڑ سب کو چھوڑ نرس پہ سارا پریشر آ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس شعبے کی یا اس پروفیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کو ہم تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کے ساتھ, کسی بھی انسان سے جو شعبے میں آنا چاہتا ہے وہ کیا ڈیمانڈنگ چیز ہوگی اس کے اندر؟ دیکھیے, جو ایک مریض کی کیئر کے حوالے سے یا اس کے خاندان کی اپنے مریض کی کیئر کے حوالے سے کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں اس کو, جی ہاں, وہ بہت زیادہ ہے. وہ مطلب یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر ٹریٹمنٹ لکھ کے چلے گئے, نرسز اس کو انجام دے رہے ہیں, اور جو کیئر کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا مریض کے صحت یاب ہونے کی ایکسپیکٹیشن وہ ڈاکٹر سے تو رہتی ہے, لیکن اس کا بہت سارا پریشر نرسز کے اوپر آتا ہے. آج کے پروگرام میں کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں 0519206995 پر. سب سے پہلی کال ہم لیں گے. السلام علیکم جی, خوش آمدید ہیں آپ کو. وعلیکم السلام جی, میں غلام عباس بول رہا ہوں میاں والی شہر سے. جی غلام عباس صاحب فرمائیے. میں جی موجود مہمان کو ویلکم کرتا ہوں, اور موجود مہمان سے میرا یہ کوشچن ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا یہ بھرتی کرنے کے لیے نرسز کو, اور جب نرسز گئی وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو میل نرس چاہیے. تو میں موجود مہمان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب آپ نے اسٹاف نرسز فیمیل نرسز کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے تو وہاں پر جو اتنے پڑھے لکھے نوجوان ہیں تو ان کو میل نرسز کے طور پہ ٹرین کریں, کیونکہ سعودیہ میں وہ ڈیلیگیشن کے مطابق ہمیں تو میل نرس چاہیے. دوسرا میں یہ کرنا چاہتا ہوں سر کہ یہ نرسنگ اسسٹنٹ کا کورس ہوتا ہے وہ ہر شفا ٹرسٹ اسپتال میں میرے خیال میں شاید ہوتا ہے, یا ایک ریلوے کے اسپتال بھی ہوتا ہے. تو کیا نرسنگ اسسٹنٹ کا جو کورس ہے جیسے وہ ڈسپینسر کا یا فارمیسی کا کورس آپ کرواتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, تو نرسنگ اسسٹنٹ کے کورس کرنے میں جو ہے اس کا جو ہے رول. اور آخر میں سر ایک چھوٹی سی بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پیشنٹ کو جب وہ نرس دوائی دیتی ہے تو اس کی ٹائمنگ کے مطابق اس کو میڈیسن دینا, اس سلسلے میں اس کا کیا ہوتا ہے, ورک ہوتا ہے یا کیا اس کا ایکشن ہوتا ہے؟ مدد مہمان کو دیکھی جناب سے بہت خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. باری باری ان کے تمام 3 سوالات پہ آتے ہیں. تو پہلا سوال جہاں تک ان کا میل نرسز کے حوالے سے ہے, تو میل نرسز بہت عرصہ ہو گیا کہ خواتین کے شانہ بشانہ میل نرسز بھی نرسنگ کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ایک مثال میں خود ہوں. میل نرسز کے لیے بھی اب تمام صوبہ جات میں اور فیڈرل میں بھی اب یہ پروویژن دے دی گئی ہے کہ 50% میل نرسز بھی داخلہ لے سکتے ہیں. تو میں انکریج کروں گا تمام ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے جو نرسنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں, وہ یقیناً وہ تمام کرائٹیریا فلفل کر کے وہ یقیناً اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ان کا نرسنگ اسسٹنٹس کے حوالے سے تھا. تو جی ہاں, نرسنگ اسسٹنٹس بھی اب ان کو ایک پاکستان نرسنگ کاؤنسل کی جانب سے ایک سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ کا ایک کورس تشکیل دے دیا گیا ہے. یقیناً وہ تمام نوجوان میل اور فیمیل جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ اس میں انرول ہو کر وہ بھی اس کا ایک حصہ بن سکتے ہیں.
ان قریب اسلام آباد نرسنگ کالج جو کہ ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے ہاں بھی پاکستان نرسنگ کونسل سے منظور شدہ یہ ایک کورس اس حوالے سے سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ کا شروع کیا جائے گا انشاءاللہ. جی. اور تیسرا سوال ان کا تھا کہ میرے خیال سے جو میں سمجھ پایا وہ یہ کہ جو ایک نرس ہے وہ کیسے اندازہ رکھتا یا رکھتی ہے کہ جو مریض کو ادویات دینی ہے ان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا کس طرح سے سب مینیج کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے. تمام تر دوائیاں جو کسی بھی مریض کو دینی ہوتی ہیں وہ ایک وقت کے لحاظ سے آرڈر کی جاتی ہیں ڈاکٹر کی جانب سے جی. اور نرسز انہی ٹائمنگز کو فالو کرتے ہیں جس لحاظ سے وہ ڈوز دی جانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج سے دونوں مہمانوں کا تعلق. آپ کال کر سکتے ہیں 051-9206-995 یا 051-9206-865. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں 051-9206-995 یا 051-9204-865 آپ کے ہمارے رابطے کا نمبر. دونوں مہمانوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا عمران صاحب. اسلام آباد میڈیکل ڈینٹل کالج کی جہاں دیگر شعبہ جات میں بہت ساری کوششیں ہیں، جیسے ذکر کیا نوید صاحب نے کہ نرسنگ کے حوالے سے بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کتنے اس وقت وہاں پہ طلباء موجود ہیں اور ہر سال کتنے گریجویٹس وہاں سے نکل رہے ہیں نرسنگ کے شعبے کے حوالے سے؟ جی. اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل بھی. تو سامعین کی کلیئرٹی کے لیے اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا ہی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل. اور اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ساتھ ہی اس کا ہی پارٹ ہے اسلام آباد نرسنگ کالج. ٹھیک ہے. تو اس میں نرسنگ کالج کے اندر فی الحال ہم جو کرا رہے ہیں وہ BSN اس کو بولتے ہیں. BS کی ڈگری ہے نرسنگ میں. ٹھیک ہے. جو کہ جیسے MBBS میں یا BDS وغیرہ میں آپ FSC کرنے کے بعد سرٹن کرائٹیریا ہے مارکس کا، وہ فلفل کرتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کلیئر کرنے کے بعد آپ کو اس میں ایڈمیشن ملتا ہے. اس طرح ایک کورس ہے پوسٹ RN جو ہے BS کی ڈگری ہی ملتی ہے، لیکن فریش جو FSC کر کے آئے گا اس کو 4 سال کے لیے وہ پڑھائی کرنی پڑے گی اور اس کو ڈگری ملے گی. اور جو پوسٹ RN 2 سال میں BS ہو جاتا ہے وہ ان کے لیے ہے جو آلریڈی نرسنگ کا کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما. نوید صاحب بہتر اس پہ جو جنرل نرسنگ اور مڈویفری کا ایک ڈپلوما ہوتا ہے جو 4 سال جو پہلے رائج تھا. جن لوگوں نے وہ ڈپلوما اور میلز کی صورت میں اگر جنہوں نے 1 سال کی پوسٹ RN اسپیشلٹی کی ہوئی ہوتی ہے ان کو پوسٹ RN BSN میں ایڈمیشن ملتا ہے اور ان کو وہ 2 سال کی پڑھائی کرنا ہوتی ہے. اچھا نوید صاحب ذرا یہ بتائیے گا تفصیل کے ساتھ، جو لوگ سن رہے ہیں یقیناً وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ جس طرح سے اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بے شمار مواقع موجود ہیں تو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں. ذرا بتائیے گا اس میں کون کون سے کورسز ہیں اس میں انٹری کے لیے، اور پھر اس کے پروفیشنل آگے ایکسپرٹ کورسز کون کون سے ہیں، اور پھر اس کی انٹری کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کون سے آپ کی پریویس ڈگری ہونی چاہیے، کتنے % مارکس ہونے چاہیے. اور پھر میں ذرا یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ پاکستان بھر میں ایوریج جو وہ فیس کیا ہوتی ہے ان کی اور داخلے کے کرائٹیریا کیا ہوتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے جب تک پوسٹ RN BSN کا انعقاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ڈپلوما نرسنگ رائج تھی. 3 سال کا جنرل نرسنگ کا ڈپلوما ہوا کرتا تھا اور 1 سال کی خواتین کے لیے مڈویفری کا کورس ہوتا تھا، اور اگر میلز ہیں تو وہ کسی بھی اور اسپیشلٹی میں 1 سال کی اسپیشلائزیشن کرتے تھے. تو وہ 4 سال پہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی جس کے بعد وہ 2 سال کا پوسٹ RN BSN میں ایڈمیشن لے کے اس کو مکمل کر کے BSN نرسز بن جاتے تھے. جہاں تک وہ ڈپلوما مڈویفری اور جنرل نرسنگ کا تعلق ہے تو وہ 2018 کے بعد سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب صرف 4 سال کی جنیرک BSN جاری کر دیا گیا ہے کورس. اس میں داخلہ لینے کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پری میڈیکل FSC میں 50% سے زائد مارکس لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی کا ٹیسٹ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ پاس کرتے ہیں، اور پھر جو نرسنگ کالجز ہیں وہ ایک انٹرویو لیتے ہیں، اور ان تمام کے ایگریگیٹ کے مطابق اگر کینڈیڈیٹ وہ اس کو پاس کر لیتا ہے تو ان کو اس کورس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کچھ کرنے کے بعد عمران صاحب پھر آگے اسکوپ کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ خود بھی اس فیلڈ میں موجود ہیں تو کیا اسکوپ ہے
پروفیشنلی آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں کہ کریئر کے انداز سے کہاں کا اس کی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں؟ بفور دس میں جو پریویس کوشچن میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا جی کہ بی ایس این اس کا بھی کرائٹیریا بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا, پوسٹ آر این کے حوالے سے بھی بتا دیا. اس کے علاوہ آلریڈی مینشن ہو چکا, میں کلیئرلی اس کو مینشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس میں اسلام آباد نرسنگ کالج میں ایڈیشنل کورسز جیسے کہ نرسنگ اسسٹنٹ کا اور یہ چیزیں انٹروڈیوس ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی, تاکہ اس لیول پہ بھی لوگ جو اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو وہ انٹر ہوں. اور اسکوپ کی جہاں تک بات ہے تو اگین میرے جو ناقص علم اور رائے کی مطابقت سے بہت زیادہ اسکوپ ہے اس کا. یعنی میں تو چونکہ کمیونیکیشن اور میڈیا سے ہوں, تو جو یوزر جتنے بھی ہمارے ہائرنگ ڈپارٹمنٹس, ہائرنگ مینیجرز ہوتے ہیں, ان کی جو ریکروٹمنٹ نیڈز ہوتی ہیں وہ ایچ آر کے پاس جاتی ہیں, ایچ مینجمنٹ اپروو کرتی ہے, ایچ آر پھر اس کو میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے, چاہے اس کی کوئی ایڈز ڈیزائن کروانے ہوں, چاہے اسے سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائز کرنا ہو. تو وہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں فلو, تو اس میں میرے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے ایکسپیرینس اور اس سے پچھلے جہاں ہاسپٹلس میں رہا ہوں, تو میری نظر سے جو گزرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ 50% باقی ہائرنگ ہو رہی تھی, اور ایٹ لیسٹ آئی کین سیفلی سے کہ 50% ان سم کیسز مور دین 50% آف دا ٹائمس تو انٹرویوز اور وہ ریکروٹمنٹ اور ایڈورٹائزنگ وہ نرسنگ کے اراؤنڈ ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو دس شوز کہ ہیلتھ کیئر میں کتنا بڑا اسکوپ ہے. جی نوید صاحب, میرے اس سوال کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ایک ایسا شعبہ اپنا جس میں کمائی بھی اچھی ہو, جس میں مستقبل بھی اچھا ہو, اور پھر جس میں آپ کچھ نہ کچھ فیوچر میں خود بھی جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے بھی مختلف کاروبار شروع کرتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک شعبہ ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں خدمت کا شعبہ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک پروفیشن بھی ہے جو لوگ ایز اے کریئر بھی اپنا رہے ہیں. تو ابھی آج کل یہ بھی دیکھنے میں آیا جب سے کووڈ آیا ہے یا دیگر ایسے معاملات, تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے نرسز کی ہم نے دیکھا کہ آن لائن فیسلٹیز بھی آ گئی ہیں, کہ اگر آپ کو نرسنگ کی فیسلٹیز چاہیے تو آپ کو آن کال جو ہے گھر پہ بہت ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے کہ. اور آپ جی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پریویس کوشچن کے مطابق, جو اسکوپ کی آپ نے بات کی, تو جہاں ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں, جہاں کووڈ بہت ساری چیزوں میں کووڈ نے ہمیں متاثر کیا, کچھ اچھے انداز میں نہیں, وہاں بہت ساری چیزیں پروفیشن کی گرومنگ کے لیے بہت کچھ ٹرینڈس اپرچونیٹیز ایڈ کر دیں. کووڈ کے دوران پوری دنیا میں نرسز کا جو شارٹیج تو پہلے بھی تھی, لیکن کووڈ کے دوران ایک مائگریشن ٹرینڈ سٹارٹ ہوا, اور وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں رہا. پاکستان میں اتنا برین ڈرین ہوا, اتنے ایکسپرٹ نرسز, سینئر نرسز جاب کے مواقع ملنے کی بنا پہ ملک سے باہر چلے گئے. آج ہم دیکھتے ہیں تو اسکوپ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی وہ اتنا زیادہ اسکوپ ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہاسپٹل اسی مائگریشن ٹرینڈ سے متاثر ہونے کی وجہ سے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں. اور ایلیمنٹ جو 2 pronged ایلیمنٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے اچھے پیسے کمانے کی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کو آپ 2 طرح سے اڈاپٹ کرتے ہیں. ایک تو اگر آپ خدمت کا جذبے سے سرشار ہیں, آپ اس کو چوز کرتے ہیں ٹو بی اے نرس, ایک تو صورت وہ ہے. ایک وہ صورت ہے جہاں پہ آپ ایف ایس سی کرنے کے بعد آپ کو کچھ معلوم نہیں, کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ آپ کون سے کریئر کی طرف جائیں. تو اس پروگرام کے توسط سے میں ضرور سامعین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ نرسنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پہ آپ کو ان دونوں کی تسکین ملتی ہے. آپ خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں تو آپ کو خدمت کا بھرپور موقع ملے گا, اور جہاں آپ کو روزگار کے مواقع کی بات ہے تو نرسنگ کے شعبے میں بے شمار روزگار کے مواقع ہیں, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر. میں اس ٹرینڈ کو برا نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. ایک تو ہمیں نقصان اس بات کا تو ہے, لیکن ایک طرح سے خوشی ہے کہ نرسنگ کے شعبے میں بہت سارے لوگوں کو ملک سے باہر کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. وہ وہاں پہ پیسے کماتے ہیں, ریمیٹنسز پاکستان میں آتی ہیں, تو وہ پاکستان کے لحاظ سے اور شعبے کے لحاظ سے بہت خوش آئند بات ہے. تو یقیناً نرسنگ کے شعبے کو چوز کرنے کے لیے بہت اچھا اسکوپ ہے. اچھا, اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں تو اس پروفیشن میں یقیناً ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ
اب کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک میل نرسز کی بھی بہت بڑی تعداد آ گئی ہے, فیمیل نرسز بھی ہیں, تو دونوں کے لیے کیا کوئی اس میں خاص اسپیشلٹی بھی ہے؟ دونوں کے لیے جینڈر وائز کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ دیکھیں, کلچرلی دیکھا جائے تو ہمارے ہاں خواتین 3 سال کے جنرل نرسنگ کے ڈپلوما کے بعد عموماً, بلکہ یقینی طور پہ کئی سالوں سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ وہ مڈ ویفری کے شعبے کو ایز اسپیشلٹی چوز کرتی ہیں, اور میلز کوئی بھی رینڈم اسپیشلٹی جس میں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لائک آئی سی یو, ایمرجنسی, سی سی یو, آپریشن تھیٹر, اینستھیزیا, وہ ان تمام شعبوں میں اپنی 3 سال کی جنرل نرسنگ کے بعد چوز کیا کرتے تھے. ابھی بہت سارے 1 ایئر کی پوسٹ آر این جو بیسک اسپیشلٹی 1 سال کے کورسز ہیں وہ موجود ہیں. اگر کوئی بھی نرسز, چاہے میل ہوں چاہے فیمیل, وہ کوئی بھی اسپیشلٹی جس میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ 1 سال کی اسپیشلٹی اپنی نرسنگ کے بعد اس کو چوز کر سکتے ہیں. اچھا نوید صاحب, کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ایک ریشو ہوتا ہے کسی بھی ملک میں کہ اتنے مریض اور اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے, تو پاکستان میں نرسز کے حوالے سے کیا وہ تعداد موجود ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لیے کیا ایفرٹس کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک نرسز کی تعداد کے بارے میں یا نرس اور پیشنٹ ریشو کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بہت پرانا اور بہت دیر سے اس چیز کے اوپر ایک فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس تعداد کو میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ابھی تک ہم مکمل طور پر کر نہیں پائے. لیکن خوشائن بات ہے کہ چند سال پہلے پاکستان میں تقریباً 1.8 ملین نرسز کا شارٹ فال تھا. ابھی ایک ریسنٹ سروے کے مطابق, جو کل پاکستان نرسنگ کاؤنسل نے بھی ہمارے ساتھ فگرز شیئر کیے, اس میں یہ شارٹ فال تھوڑا کم ہو کر 1.3 ملین نرسز پہ ہے, ورسز 22 کروڑ عوام کے. جہاں تک اس نرسنگ کے جو سکولز ہیں یا کالجز ہیں جہاں پہ وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ فی الحال بہت کم ہے. جو ہر سال انرول کی جانے والی تعداد ہے وہ ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں زیادہ نرسنگ سکولز, نرسنگ کالجز ہونے چاہیے, جو اب تقریباً 300 سے تھوڑے سے اوپر ہیں. میں سمجھتا ہوں کم از کم 1000 نرسنگ سکولز پورے ملک میں ہونے چاہیے, تاکہ بائی دی ایئر 2030 یہ جو شارٹ فال ہے اس کو میٹ کیا جا سکے. یقینی طور پر اس کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. سامعین, آپ بھی پروگرام رابطہ کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام میں کال کرنے کے لیے آپ ملائیں گے 05192069995 یا 05192048865. ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید رچرڈ صاحب اور عمران قاری صاحب. ہم بات کر رہے ہیں نرسنگ کے شعبہ اور اس کی مختلف قربانیوں کے حوالے سے. نوید صاحب, جب کرونا وائرس کا دور تھا, ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی دوبارہ سے NCOC کو بھی فعال کر دیا گیا, تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں کیا قربانیاں رہی نرسنگ کے شعبے کی, اور کس طرح سے جو نرسنگ کا عملہ تھا بڑھ چڑھ کر مریضوں کی خدمت میں مشغول رہا؟ اس میں ان نرسز کا کردار میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر سے کم نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نرسنگ کا ہم نے جو کووڈ کی فیسلٹی ہم نے بنائی, اس میں ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز نے بہت مل کر کام کیا, ایک ٹیم کی صورت میں کام کیا. اوور آل دیکھا جائے تو نرسز نے بہت قربانیاں دیں, ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت کی راہ میں اپنی جان تک گوا دی. ہمارے ہاں نرسز نے ایک چیز کو آبزرو کیا کہ ہمارے مریض جو داخل تھے کرونا کی وارڈ میں, وہ کافی پریشان تھے بنسبت ان تمام مریضوں کے جو کہ کسی نارمل وارڈ میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے خاندان سے, اپنی فیملی سے مل نہیں پا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک انوویٹو آئیڈیا ہمارے نرسز نے پیش کیا. انہوں نے واٹس ایپ کال, ویڈیو کال کے تھرو ان کی ملاقات کروانی شروع کی, تو ہم نے وہ دیکھا کہ دن بدن وہ مریضوں کی جو پریشانی تھی یا وہ فرسٹریشن تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو گئی. اور جو مریض اور نرس کے بیچ میں جو ایک بہت اچھا تعلق ڈیولپ ہوا, ہمیں بہت اچھا اس کا فیڈ بیک ہمیں مینجمنٹ کو ہمیشہ ملتا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قربانیوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں اور پاکستان میں نرسز نے بے شمار قربانیاں دی, حتیٰ کہ اپنی جان تک گوائی اس راہ میں. جی, یہاں پر میں نوید صاحب کی بات کو دوبارہ سے دہراؤں گا کہ تعلق مریض کا اور نرس کا, اور پھر اس تعلق کو بہتر کرنے کے لیے مریض کی جانب سے کیا ایفرٹس ہونے چاہیے, کیونکہ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں, ہاسپٹلس میں بھی جاتے ہیں, اور ہم سب کا کہیں نہ کہیں نرسز سے واسطہ پڑتا ہے, چاہے وہ ایک انجیکشن کی صورت میں ہو یا چاہے وہ کہیں پٹی باندھنے کی صورت میں. لائف میں بہت سارے بے شمار معاملات آتے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں. تو اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا نوید صاحب سے کہ اپنے تجربے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ
نرس اور مریض کا جو تعلق ہے اس میں مریض کا کیا کردار ہونا چاہیے اور نرس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور پھر اس تعلق کو بہتر کرنے میں دونوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس پر گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن پروگرام میں شامل کریں گے چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔